औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली आयत करीमा में मुख्तलिफ़ कौमों की बातें करने के बाद कि उनके खंडरात को भी देख सकते हो, उनके ऊपर अंबिया कराम आए, उनके ऊपर वहदानियत का पैगाम होता है, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे इन आयत करीमा में बताया जा रहा है कि देखिए हर वो शख्स जो दुनियादार होता है उसको आखिरत की कोई परवाह नहीं होती। वो समझता है कि बस सब कुछ ये खेल तमाशे के लिए है, आए 4 दिन ज़िंदगी गुजरी। देखिए अगर वो इस हकीकत को नहीं समझेगा कि आखिरत में जाके मुझे हर किए धरे का हिसाब देना है, हर चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, तो फिर उसके नज़दीक ये दुनिया सिर्फ एक खेल तमाशा ही है कि बस आए यहाँ पे गुजारे, सब कुछ किया और जो है उसके बाद चले गए, उसके बाद कोई हिसाब नहीं होना। ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो है वो यहाँ पे जुल्म की इंतहा कर रहा हो और उससे जो है कोई उसका हाथ पकड़ने वाला ना हो। इस दुनिया में हो सकता है कि वो अपने पैसे के बल बोते के ऊपर, अपने मनसब के बल बोते के ऊपर किसी तरह जो है वो बच निकले। अगर वो बच निकले और उसके साथ उसके जुल्म का हिसाब ना हो तो इससे बढ़ के और जुल्म कोई नहीं हो सकता। अगर वो जुल्म का हिसाब नहीं है तो फिर तो इसका मतलब ये कि वही दुनियादारी, ये खेल तमाशा ही है। लेकिन ये खेल तमाशा नहीं है। इसी के बारे में जो है वो यहाँ पे फरमाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा काना, माँ जो है वो यहाँ पे नाफिया इस्तेमाल हुआ है। खलकना, नहीं पैदा किया हमने, खलकना समा, आसमान को, वल अर्दा, और ज़मीन को, वमा बैनहुमा, और देखिए यहाँ पे माँ नाफिया के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे माँ जो है वो मौसूला इस्तेमाल हुआ है। हुमा, और जो कुछ है इन दोनों के दरमियान। वमा खलकना समा वल अर्दा, और नहीं पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, वमा बैनहुमा, दोनों के दरमियान, लाइबीन, लाइबीन लाहबन से, जिसका माना क्या होता है? खेल तमाशा। इसका माना एक और भी होता है, हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। मैं इशारतन कह देता हूँ, अहले यमन के नज़दीक खिलाफ जो है वो बीवी को भी कहा जाता है कि अल्लाह ने जो है वो अगर बीवी रखनी होती तो फिर आसमानों में से अपने जो है वो उसमें से जो है कोई हूर या कोई और रख लेता। और जब वो ये जिस तरह लोगों ने जो है वो बना छोड़े हैं कि अल्लाह की बेटियां बना दिया, उज़ैर को अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को बना दिया, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। वमा बैनहुमा, और जो कुछ है दरमियान इन दोनों के, लाइबीन, खेल तमाशे के तौर पर। और हमने ये जो कुछ बनाया है ये खेल तमाशे के तौर पे नहीं बना। लौ अरादना, अरादना, अराद उनसे, अगर हमारा इरादा होता ये करने का, अगर हम चाहते ये कुछ, अन नत्ताखिज़ा, ये कि हम बनाएं, लहवन, खेल तमाशा, लत्तखज़नाहु, यकीनन हम बना लेते, मिन लदुन्ना, अपने यहाँ। अगर ये खेल तमाशा करना होता तो हम अपने तई अपने तौर पे वहीं पे कुछ ना कुछ कर लेते। ये ज़मीन पे ऊपर जो है वो सब कुछ जो है वो खिलवाड़ करने की क्या ज़रूरत थी? इन कुन्ना, इन कुन्ना, ये इन जो है वो यहाँ पे 2 आवाज़ें दे रहा है। वैसे तो इनका माना अगर होता है, लेकिन इसके बाद इल्ला आ जाए तो ये नाफिया में बदल जाता है। यहाँ पे इन कुन्ना, अगर हम हैं फ़ाइलीन, अगरचे हम नहीं हैं इसको करने वाले, हम यहाँ पे नाफिया के मीनिंग में आए हैं, हम इसको करने वाले ही नहीं हैं, हम ये नहीं करेंगे। कुन्ना, कुन अदा कर दीजिए, ना अदा कर दीजिए, फ़ाइलून, अगर हो हम करने वाले, या दूसरा इसका माना हम ये करने वाले ही नहीं हैं। अगर हमारा ये इरादा होता इसको ये खेल खिलवाड़ का तो हम अपने यहाँ ही कर लेते, हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। बल्कि अब यहाँ पे इस आयत करीमा में वो रीज़न बताई गई है कि ये ज़मीन व आसमान जो है, ये दुनिया, ये मखलूक़ात क्यों बनाई गई है। बल्कि नक़ज़िफ़ु, नक़ज़िफ़ु लफ़्ज़ किससे है? कज़फ़ से। इसका माना क्या होता है? फेंकना किसी चीज़ का, मारना किसी चीज़ का। बल्कि हम फेंकते हैं, हम मारते हैं, बिल हक़ के, हक़ को, अलल बातिल, बातल पर, हम सच को झूठ के ऊपर दे मारते हैं। फयदमग़हु, अब लफ्ज़ इसमें से निकाल लीजिए, क्या निकलता है? दाल मीम गैन। इससे क्या ज़हन में आता है? भेजा। बस वो उसका भेजा निकाल देता है, उसका सर तोड़ देता है।
اس کا ہو جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، بلکہ ہم حق کو سچ کے اوپر مارتے ہیں اور وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، اس کا بھیجا نکال باہر کرتا ہے۔ فَإِذَا پس تب ہوا زاہق۔ زاہق کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایک آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مشہور ہے، معاذ اللہ لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ تو ایک ایسا ایک لطیفہ ہی کے طور پہ ہی ہے کہ ایک صاحب جو الیکشن میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، تو جا کے بینر بنوانے گے اور جا کے لیں گے اچھا اس کے اوپر وہ آیت لکھ دینا جو الیکشن کے لیے اتری ہوئی ہے، کیونکہ ہر کسی کے اوپر جو ہے وہ یہی لکھا ہوا ہو۔ فَإِذَا ہوا زاہق۔ اب زاہق مطلب میرا کیا تھا کہ اس لفظ کا مطلب آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اس کا معنی ہوتا ہے مٹ جانا، ختم ہو جانا۔ فَإِذَا ہوا زاہق، پس جب وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمْ اور لیے تمہارے، الویل، ویل کس کو کہتے ہیں؟ تباہی، خرابی۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور خرابی ہے تمہارے لیے، مما اس کی جو، اس سے جو، تصفون، تصفون لفظ کس سے ہے؟ وصف۔ وصف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا، جو تم بیان کرتے ہو، بس جو تم باتیں کرتے ہو یہ تمہارے لیے تباہی کا باعث ہے، یہ تباہی ہے تمہارے لیے۔ وَلَهُ اور لیے اسی کے، مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو کچھ اس کے ہاں بھی ہے، لا یستکبرون نہیں وہ استکبار کرتے۔ لفظ کس سے ہے یہ؟ تکبر سے، نہیں وہ تکبر کرتے، باب استفعال سے استعمال ہوا ہے۔ لا یستکبرون نہیں وہ استکبار کرتے، نہیں وہ گھمنڈ کرتے، تکبر کرتے، ان عبادت ہی اس کی عبادت سے۔ جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا، گھمنڈ میں نہیں آتا اس کی عبادت سے۔ ولا یستحسرون، تحسرون استحسار سے جس کا معنی ہوتا ہے تھک جانا، اور نہ تھک جانا کہ کسی ناگوار کام کو کرتے کرتے تھک جانا، اور نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ سستی کرتے ہیں۔ یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، وہ تقدیس بیان کرتے ہیں، لیل والنہار رات کو بھی اور دن کو بھی، لا یفترون، یفترون لفظ جو ہے وہ فطور ان سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، کوتاہی کرنا، گھاٹا کرنا۔ ولا یفترون اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی گھاٹا نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھیے، وما خلقنا السماء والارض اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، لاعبین کھیل کے طور پہ۔ ہم نے یہ سب کچھ جو زمین و آسمان کے درمیان ہے ایک کھلواڑ کے طور پہ پیدا نہیں کیا۔ لو ارادنا اور اگر ہمارا ارادہ ہوتا، ہم چاہتے، ان نتخذ لہوا ہم اس کو کھیل بنا لیتے، لاتخذناہ یقیناً ہم کر لیتے اس کو، من لدنا اپنے ہاں سے۔ اگر کچھ ایسا ارادہ ہوتا تو ہم اپنے ہاں اس کو کر لیتے، ان کننا فاعلین ہم یہ نہیں کرنے والے۔ بل نقذف بلکہ ہم پھینکتے ہیں، بالحق حق کو علی الباطل باطل پر، ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں، فیدمغہ پس وہ بھیجا نکال دیتا ہے، سر توڑ دیتا ہے اس کا، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ پس وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ وَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تباہی ہے تمہارے لیے، خرابی ہے تمہارے لیے، کس کے اوپر؟ مِمَّا تَصِفُونَ جو تم اپنی زبانوں سے بیان کرتے ہو، جو تم کہتے ہو، اس کی بنا پہ تمہارے لیے تباہی ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَمَن عِندَهُ اور جو کچھ ہے اس کے ہاں، لا یستکبرون عن عبادتہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی عبادت سے وہ منہ نہیں موڑتے۔ ولا یستحسرون اور نہ وہ تھکتے ہیں اس سے، ان میں کوئی کتاہٹ نہیں آتی، کوئی تھکاوٹ نہیں آتی۔ یسبحون اللیل والنہار وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں اس کی رات اور دن، لا یفترون اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ بیان کر دیا گیا پچھلی آیت کریمہ میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بتایا گیا تھا ان پچھلی قوموں کے بارے میں، ان کے انجام کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں کہ ان کے اوپر عذاب کیوں آئے، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کا استہزاء اڑایا، کس لیے کہ ہر وہ شخص جو صرف بلیو کرتا ہے اس دنیا کے اوپر اور آخرت کے اوپر اس کا بلیف نہیں ہے، اگر آخرت کے اوپر اس کا بلیف ہو، یقین ہو، تو پھر وہ دنیا میں سارے وہ کام جن سے منع فرمایا گیا ان کو چھوڑ دے،
وہ نہیں چھوڑتے. وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ نبی جب بھی آتا ہے اس نبی کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی سرداریاں خطرے میں پڑتی ہیں، ان کو اپنی بادشاہت خطرے میں نظر آتی ہے، چودراہٹ خطرے میں آتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو نبی مان لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کون سلام کرنے آئے گا. ابو جہل نے بھی تو یہی کہا تھا جب اسے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہو. انہوں نے کہا بات تو سچ ہے، وہ ہے بھی سچا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پلایا، انہوں نے خدمتیں کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے تجوریوں کے منہ کھولے، ہم نے بھی کھولے، سب کچھ کیا. اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارا پاس نبی آ گیا جس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، تو یہ تو اب ہمارے پاس کوئی آئے گا تو مقابلہ کر سکیں گے، اس لیے ہم اس بیسس پہ نہیں مانتے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہا گیا کہ جو یہ اگر نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، اور جو کچھ اس میں ہے ایک کھلونے کے طور پر، اگر یہ کسی کا کوئی ہر چیز کا کوئی انجام نہ ہو تو پھر اس چیز کو شروع کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر کوئی کام شروع کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک نہ ایک اینڈ ہے، اور اس اینڈ کے اوپر اس کا انالیسز ہے کہ اس انالیسز کی بیسس کے اوپر فیصلہ کیا کرنا ہے، یہ کام ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. اگر اس کا اینڈ نہ ہو، اس کا انالیسز نہ ہو، تو پھر اس کام کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کھیل کھلواڑ ہو گیا. یہی سمجھا جاتا ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ بھی لوگ دنیا میں جتنا مرضی ہم کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ کرتے جائیں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، رشوتیں لے لیں، حلال حرام کما لیں، ملاوٹیں کر لیں، خیانتیں کر لیں، جھوٹ بول لیں، تو کیا اس کا کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی انالیسس نہیں ہے؟ اگر اس کا انالیسس نہ ہو، اس کا تجزیہ نہ ہو، اس کا بدلہ نہ ہو، تو پھر یہ تو ایک کھیل ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے کھیل کھلواڑ کے طور پہ نہیں بنایا، یہ کوئی کھلونا نہیں تھا کہ ہم بنائیں. اگر ایسا کوئی کرنا ہوتا تو پھر ہم اپنے آپ پہ اپنے ہاں کر لیتے، پھر یہ ساری کائنات کیوں کرتے؟ جو اگر کوئی ایسا کوئی ڈرامہ دیکھنا ہوتا تو ہم وہیں بیٹھ کے دیکھ لیتے، لیکن ہم یہ نہیں کرنے والے ہیں. ہمارا مطلب یہ نہیں ہے. یہاں پہ دوسرا معنی اس کا لائبین کا، لابن کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اہل یمن اس کو جو ہے وہ بیوی کے معنوں میں لیتے ہیں، کہ اگر ہمیں جیسے کہا کرتے تھے کہ اللہ نے جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا دیا، اللہ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں جو ہے وہ قرار دیا کرتے تھے، تو اگر اللہ نے بیاہ کرنا ہوتا تو اللہ کہتا کہ پھر میں اوپر اپنی مخلوق پوتر مخلوق سے جو ہے کوئی حورین جو ہیں یا کسی اور سے وہیں پہ کر لیتے، تو پھر یہ اپنی اولاد جو ہے زمین میں، تو اللہ تو سبحانہ ہو، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے. یہ دوسرا ایک مفہوم جو مفسرین اکرام نے بتایا ہے. ہم یہ سب کچھ نہیں کر لیتے ہیں. اچھا، اب یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا؟ تاکہ ایک مارکہ حق و باطل جو ہے وہ ہمیشہ چلتا رہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ اللہ کو جو ہے وہ اللہ کے ایک فیصلے کے اگینسٹ، اللہ کے جو ہے وہ حکم کے خلاف جو ہے وہ ایک چیلنج کر کے آیا تھا. اور وہ چیلنج اس نے کیا کیا تھا کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ اللہ تیری سوچ غلط ہے. تو نے جو کہتا ہے کہ یہ انسان افضل ہے تمام مخلوقات سے، نہیں، میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. تو یہ اس چیلنج کے اوپر مارکہ حق و باطل کا میدان جو ہے وہ ہمیشہ گرم رہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے کائنات تخلیق پائی ہے، پیغام اللہ کی وحدانیت کا، توحید کا صرف ایک رہا ہے. اس کے بدلے میں باطل 100 طرح سے آیا ہے. وہ آتا ہے، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے مٹ جاتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں سے سر اٹھاتا ہے. کبھی وہ سورج کی پوجا کے اوپر آتا ہے، کبھی وہ ستاروں کی پوجا کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی جو ہے وہ پتھروں کو تراش کے ان کی پوجا کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو اللہ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. یہ باطل کی مختلف قسمیں ہیں. کبھی یہ مزارات کی شکل میں جو ہے وہ سجدے کرواتا ہے. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو باطل اپنا پینترا بدل کے آتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آج تک رہتی دنیا تک حق کا پیغام صرف ایک رہا ہے. اور وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا، ایمان بالغیب کا، اور آخرت پہ یقین کا. تو بلکہ ہم ہم پھینکتے ہیں بالحق علی الباطل، ہم سچ کو باطل کے اوپر پھینکتے ہیں، مارتے ہیں ہم. فیدمغہ، بس وہ بھیجا نکال دیتا ہے اس کا. دیکھ لیجئے جہاں جہاں باطل اٹھا، حق اس کے مقابلے میں آیا اور حق نے اس کو اڑا کے جو ہے وہ رکھ دیا. بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ باطل قوتیں ہمیں بہت جو ہے وہ سرفری نظر آتی ہیں، طاقت میں نظر آتی ہیں، لیکن آپ ہسٹری پڑھ لیجئے کہ جب بھی باطل اٹھا اس نے سر اٹھایا. اس کے مقابلے میں، فرعون کے مقابلے میں جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ آئے. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ عصا اور ایک ید بیضا دیا گیا، اور ان دونوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا ون مین آرمی نے وقت کے اس وقت جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا اس کا جو ہے وہ قلعہ کما کر دیا. اس طرح اور کتنی مثالیں، نمرود کے سامنے مثال آپ کے دیکھ لیں.
قارون کی دیکھ لیں، کتنی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب باطل پوری طرح پھیل جاتا ہے، اپنا پنجے گاڑ لیتا ہے، اللہ جو ہے وہ حق جو ہے بیچتا ہے، اور حق جو ہے وہ اس باطل کا قلعہ کما کرتا ہے، اس کا سر پھاڑ دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، وہ مٹ جاتا ہے، اور فرعون جو ہے وہ اپنے درباریوں، اپنے حواریوں سمیت دریا میں جو ہے وہ دریا برد ہو جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم سے دیکھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام کتنے تھے؟ 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد 80 یا 82 لوگ۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب اللہ نے جو ہے اس حق کو جو ہے وہ باطل کے اوپر مارا تو سارے لوگوں کو جو ہے وہ ڈبو دیا، صرف اس ایمان والوں کو بچا لیا، بس وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ اللَّيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَيْلٌ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اور جو تم باتیں کرتے ہو نا اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ 3 میں سے 1 کرنے کی، اللہ کا بیٹا بنانے کی، اللہ کی بیٹیاں بنانے کی، یہ خرابی ہے تمہارے لیے۔ جو تم اللہ پہ استہزاء کرتے ہو، اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہو، اپنی طرف سے جو باتیں بنا لیتے ہو جو اللہ نے نہیں کہی ہوتی، تو یہ تمہاری تباہی کا باعث ہیں، یہ تمہاری خرابی کا باعث ہیں۔ جو کچھ اس کے پاس ہے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے اس کے پاس آسمانوں میں اور زمین میں، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو کچھ ہے اس کے ہاں بھی جو اللہ نے فرما دیا، ایک تو زمین و آسمان میں، اب اللہ کے ہاں عرش میں کیا مخلوقات ہیں، کیا کچھ ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن صرف یہاں پہ یہ بتا دیا گیا وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو کچھ اس کے پاس ہے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے، گھمنڈ نہیں کرتے۔ انسان کو جو ہے وہ کیا کہہ دیا گیا؟ نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا گیا انسان کو، عبادت کے لیے کہ صرف ایک الہ کی عبادت کرو۔ انسان اب اس ایک الہ کی نہیں کرتا اور 1000 جگہوں کے اوپر اپنی ماتھا جو ہے وہ ٹیکتا پھرتا ہے۔ وہ تو نہیں تکبر کرتے اللہ نے جتنی مخلوقات، اس لیے کہ انسان کو شعور دے دیا۔ اگر اللہ کو صرف عبادت ہی مقصود ہوتی تو پھر اللہ کے پاس فرشتے کم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، کیا تم بھی وہی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہم نہیں سن رہے، میں آسمانوں کی چرچراہٹ سن رہا ہوں، وہاں پہ ایک بالشت بار بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کسی فرشتے کا سر نہ ہو اس وقت۔ جس طرح ہم سانس لیتے ہیں کہ ہمارا سانس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آتا جاتا رہتا ہے جب تک کہ اللہ نے ہماری اجل مقرر نہیں کر دی، اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کوئی تاہٹ آ جاتی ہے، کوئی تھکاوٹ آ جاتی ہے، جو کچھ ہے وَمَن لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ، اور نہیں وہ تھکتے اس سے، وہ تاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ جس طرح ہم غیر ارادی طور پہ ہم سانس لیے جاتے ہیں، اسی طرح وہ عبادت کرتے جاتے ہیں، ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور ہم مقابلہ کیجئے، دیکھیے اس دنیا میں جو ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا، ہمیں افضل کہا گیا، ہر چیز ہماری تحصیل میں جو ہے وہ ہمارے دے دی گئی، ہماری مطیع کر دی گئی۔ یہ سمندر مطیع کر دیے گئے، یہ آسمانوں سے پانی اترنا، زمین کو جو ہے وہ سب نباتات اگانا، سب کچھ ہمارے مطیع کر دیا گیا، یہ چرند پرند درند جتنا سب کچھ ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں معاذ اللہ، ہم اللہ کے رسولوں کو جو ہے جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو کچھ اللہ کے ہیں وہ کوئی تکبر نہیں کرتا، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یسبحون اللیل والنہار، وہ تسبیح کرتے ہیں، اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں رات اور دن، لا یفترون، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اب ان کا مقابلہ کر لیجئے جس کو اللہ نے مخلوقات اشرف المخلوقات کہا، اسی انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، افضل کس کو بنایا؟ اب اس کے بعد اس افضل کا حال دیکھ لیجئے، اس افضل کی کیٹیگری میں ہم سب ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ جس کو اللہ نے سب سے بڑا رتبہ دیا، اور پھر ہمارے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ ہمیں اشرف امت بنایا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو ہے وہ پیدا کیا، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے وہ کلمہ سکھا دیا۔ اب اس کے بعد بھی ہم اتنے بڑے احسانوں کے بعد بھی اب اگر ہم منہ موڑ لیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے اور کیا بدقسمتی اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی۔ تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ میسج دیا گیا ہے۔ پہلی بات کہ یہ کھیل کھلواڑ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ایک حق کے لیے، ایک کام کے لیے، ایک پارٹیکولر مقصد ہے اس کا، اور مقصد کیا ہے؟ رسم حق و باطل ہے کہ مقابلہ ہو حق اور باطل کا۔ اللہ کہتا ہے دیکھتا ہوں میں کون جو ہے وہ میری خاطر اپنی جانیں دیتا ہے، اپنے مال دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، تاکہ اس کے دینے کے بعد جب وہ میرے پاس آئے میں اس کو شاباشی دوں، میں اس کو انعام سے نوازوں، میں اس کو جنتوں میں ابدی زندگی میں جو ہے وہ داخل کر دوں اس کو۔ اور جس نے میری باتوں سے منہ موڑا اس کو جو ہے وہ پھر میں جہنم کی طرف دا کے جو ہے اس کو سزا بھی چکاؤں۔
کسی کو کتنا عرصہ سزا ہوگی، کتنی کو کتنا ہوگی، واللہ عالم یہ کب تک کیسے ہوگی۔ یہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ کھیل کے کھلواڑ کے طور پہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا ارادہ ہوتا تو ہم اپنے پاس اس کو کر لیتے، پھر ہم یہ دنیا میں لوگوں کو امتحان میں کیوں ڈالتے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ چوائسز کیوں رکھتے، ان کو کیوں اختیار کریں؟ ہم یہ کرنے والے نہیں تھے۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم مارتے ہیں حق کو باطل کے اوپر، بس وہ حق جو ہے اس کا بھیجا جائے نکال ہمیشہ چاہے قلیل تعداد میں ہوئی ہے۔ آپ جب سے کائنات تخلیق ہوئی ہے دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ جو ہے وہ حق کی باطل کے اوپر جو ہے وہ غالب آیا، حالانکہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، چند افراد ہوتے ہیں، ایک چھوٹی جماعت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ون مین آرمی، اللہ نے نبوت بخشی، اس کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی، اور پھر آپ کے غلام، یہ 4 لوگ تھے آپ کے پاس۔ اس کے بعد سے آہستہ 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 10 سال کے قلیل 10 سال تک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کتنے کے جو ہے وہ ٹوٹل صحابہ مسلمان جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے؟ 100 یا 150 کتنے تھے؟ صحیح تعداد مجھے یاد نہیں ہے۔ ہاں جی 72 نہیں، اگر آپ دیکھیں تو ہجرت اس سے زیادہ کر چکے ہوئے تھے، کوئی 86 تو ہجرت کی ہوئی تھی، تو یہ نمبر مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد 10 سال کا عرصہ ہے، وہی مکہ جو ہے وہ آپ کے پیروں تلے ہے، وہی لوگ جو ہیں وہ جو آپ کو جو ہے وہ چین نہیں لینے دیتے تھے، وہ آپ سے ہی جو ہے وہ امن مانگتے ہیں۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہی اسلام کا پیغام جہادی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، خلفائے راشدین کا دور جس طرح گزرتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ کہاں تو جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل فتح کر لیا جاتا ہے، اور کہاں پہ جو ہے وہ ہمیں جنگ جمل بھی نظر آتی ہے، جو لڑائی ہوتی ہے، اور وہیں پہ ہمیں جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد اس کے بعد پھر حق باطل جو ہے وہ پھر سر اٹھاتا ہے، اور جہاں سر اٹھاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز جیسا رہنما بھی جو ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلسلہ ہے، کس لیے کہ حق اور باطل کی لڑائی لڑتی رہے، جاری رہے، جو حق کے ساتھ دے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا ہر کچھ حق کے لیے تیگ دے، اللہ اس کو اپنے پاس بلائے، اس کو شاباشی دے، انعام بخشے، اس کو ابدی زندگی میں شامل کر دے۔ جو اللہ کی بات نہ مانے، باطل کا ساتھ دے، پھر اس کی ٹھکائی بھی ضروری ہے، پھر اس کے لیے جہنم جو ہے وہ اللہ نے تیار کر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے وہ بات جس کے لیے جو ہے یہ سب کچھ کیا گیا، یہ کھیل کھلواڑ نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر باطل مٹ جاتا ہے۔ جو تم باتیں کرتے ہو یہ تمہاری تباہی ہے، جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہو کسی کو۔ جو کچھ اس کے پاس ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جو اس کے پاس ہے، وہ اس کی عبادت سے انکار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اور نہ وہ اس کی عبادت سے تھکتے ہیں۔ وہ صبح اور شام جو ہے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہاں پہ ایک بات میں بھول گیا، جب میں نے کہا تھا کہ یہ عورت والی بات ہے، تو یہی بات سورہ زمر میں جو ہے وہ لکھی گئی ہوئی ہے کہ لو اراد اللہ، اگر چاہتا اللہ، ان یتخذ ولدا، کہ اس کی اولاد ہو، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، وہ پھر وہ پسند کر لیتا جس کو وہ چاہتا اپنی مخلوقات میں سے۔ پھر اس نے جو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں تھوڑی آنا تھا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، وہ بلند و برتر ذات ہے، اس کا ان چیزوں میں نہیں ہے۔ دیکھیے اگر اللہ کے ہاں اولاد ہو تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی بیوی بھی ہوگی، وہ تو بے نیاز ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے اپنی بقا قائم رکھنے کے لیے، لیکن اللہ کو اپنی بقا کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی اولاد ہونی ہوتی تو اللہ کو پھر ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، واللہ الواحد، وہ اللہ ایک ہی، القہار، غالب اللہ ایک ہی ہے۔ اگر چاہتا تو یہ کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔